बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इस वक्त थर्ड ईयर अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहे हैं और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे देख रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं और उसके 3 हेमिस्फीयर थे, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का पूरा एक सेक्शन बनता है जिसमें से आपको जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हम आजकल लिथोस्फीयर को रिवाइज कर रहे हैं। लिथोस्फीयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काफ़ी हद तक कवर कर चुकी हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर अक्सर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 14 नंबर का सवाल आता है, यानी वेदरिंग यानी अम्ली फरसूदगी में लेकर जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन के साथ आज लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने अपनी बुक के अंदर अपनी उरियाकारी का टॉपिक पढ़ा होगा, डेनोटेशन का। ये बात मैं रिवाइज कर दूँ, रिपीट कर दूँ दोबारा से कि हम लोग अपना थर्ड ईयर का सिलेबस अपने कॉलेज में जो है वो मुकम्मल कर चुके थे और अब यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपना उन सारे लेक्चर को रिवाइज करेंगे ताकि पेपर के स्टार्ट होने से पहले आप लोग एकदम अपने इन तमाम लेक्चर्स को जो है वो पढ़ सकें। डेनोटेशन यानी अम्ली उरियाकारी आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम उसकी एक सेक्शन अम्ली फरसूदगी को देखेंगे। डेनोटेशन से क्या मुराद है? डेनोटेशन से मुराद जनाब ये है किसी चीज़ का एक्सपोज हो जाना, वेयरिंग अवे हो जाना, रिमूव हो जाना, कि उसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो एक्सपोज हो जाए। ठीक है, उस प्रोसेस को उर्दू में अम्ली उरियाकारी कहा जाता है। अम्ली उरियाकारी 3 प्रोसेस से होती है। ठीक है, 3 फिनोमेना से होती है। वेदरिंग, मास टेस्टिंग, वेदरिंग यानी अम्ली फरसूदगी, मास टेस्टिंग यानी तोदी सियाम, और एरोजन यानी कि हमारे पास जो तीसरा प्रोसेस है एरोजन का जो है वो प्रोसेस कहलाता है या तखरीबी अमल। ठीक है, तो डेनोटेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। और तमाम कुदरती अवामिल जो मिलकर हमारी ज़मीन की सतह को तब्दील कर रहे हैं, उसके ऊपर से सॉइल को, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके सतह को एक्सपोज कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, उन प्रोसेस को हम अम्ली उरियाकारी या डेनोटेशन कहते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं और इनमें से अक्सर वेदरिंग यानी अम्ली फरसूदगी पर जो है वो हमारा एक क्वेश्चन आता है, तो हम अम्ली फरसूदगी को ज़रा डिटेल में देखेंगे। वेदरिंग सबसे पहले हमें डिफाइन कर रहे हैं। अमूमन अगर आप, मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ कि लास्ट 5-7 ईयर्स के आप पेपर ले लें ताकि आपको पेपर्स के पैटर्न का आइडिया हो जाए। तो फरसूदगी क्या है? फरसूदगी है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी वो तमाम प्रोसेस जो कि ज़मीन की सतह को फिजिकल या केमिकल, ठीक है, प्रोसेस के नतीजे में जो ज़मीन की सतह को तोड़ दें, ज़मीन के ऊपर मौजूद जो चट्टानें हैं उनको तोड़ दें या ज़मीन की सतह को एक्सपोज कर दें, और वेदरिंग का कहते हैं प्रोसेस। वेदरिंग का लफ्ज़ वेदर से निकला है, यानी मौसमी अवामिल, यानी मौसमी अवामिल के एक्शन की वजह से, आइदर फिजिकल और केमिकल एक्शन की वजह से चट्टानों का टूट जाना, जो है पुराना शिकस्ता होकर मवाद का बिखर जाना, वो वेदरिंग का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग ज़रा इसको कर दें। वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो तोड़ने के अमल तक है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, यानी जो मवाद है वो टूटेगा लेकिन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। मास टेस्टिंग में पहले से टूटा हुआ मवाद जो किसी भी अमल की वजह से, किसी भी बैरूनी अवामिल की वजह से टूटा हो, वो कशिश शक्ल यानी ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। सो मास टेस्टिंग जो है वो सिर्फ मवाद का ट्रांसपोर्ट करने में शामिल होती है। देन हमारे पास एरोजन है। एरोजन में मवाद टूटता भी है और आगे ट्रांसफ़र भी होता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंस इसका आपको बता रही थी। वेदरिंग की डेफिनेशन हो गई कि वेदरिंग का मौसमी अवामिल की वजह से चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, जो है वो कौन सी हैं, वो एक और हमारे पास डेफिनेशन आगे इसकी टाइप्स में आगे पढ़ेंगे कि चट्टानों का ज़मीन की टूट जाना, छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हो जाना, या किसी प्रोसेस के नतीजे में चट्टानों की अपनी साख को, शक्ल को चेंज कर जाना, ये सारा जो है वो क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, यानी ओवरऑल मौसमी अवामिल या हवाओं के अंदर जो गैसेस हैं उनकी एक्शन की वजह से ज़मीन की सतह है, या ज़मीन की सतह के ऊपर अगर कोई चट्टानी मवाद पड़ा है और वो टूट जाए ऐसा ऐसा मौसमी अवामिल की वजह से, और ऐसा ऐसा डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, तो हम उसे वेदरिंग बोलेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग के प्रोसेस पर असरअंदाज होते हैं। मौसम, क्लाइमेट, वो इलाके जहाँ पर हवा में नमी होगी या गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेदरिंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो इलाके जहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं वो क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो इन चीज़ों को जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो तेज़ कर देंगे, तोड़ने में ज़्यादा हेल्प जो है वो करेंगे।
ٹائم لانگر وہ علاقے ٹائم آپ کسی حد تک سیزن سے لانگ کر سکتے ہیں. یعنی گرمیوں کا موسم ہے, دن زیادہ ہے, سطح زیادہ سورج کے سامنے ہے, تو وہ جو ہے لانگر کنٹیکٹ ہوگا سورج سے, ہوا سے, کسی بھی چیز سے, تو چٹانوں کے ٹوٹنے کا چانس زیادہ ہے. جبکہ سردیاں ہیں, دن چھوٹے ہیں, سطح کم ایکسپوز ہوگی, اس کو کم ٹائم ملے گا. جتنا بھی کسی بھی ایجنسی کو زیادہ ٹائم ملے گا چٹانوں کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کا, چاہے وہ موسم کی وجہ سے ہوں, چاہے وہ ڈسٹینس کی وجہ سے ہوں, اتنا ہی ویدرنگ کا چانس زیادہ ہوگا. منرل کمپوزیشن, کچھ چٹانیں نرم ہوتی ہیں, سافٹ نیچر ہوتی ہیں, وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. جبکہ جو سخت چٹانیں ہوتی ہیں وہ اپنی خصوصیات کو برقرار رکھتی ہیں, وہ مشکل سے ٹوٹتی ہیں. تو جناب چٹانوں کی خصوصیات بہت ڈپینڈ کرتی ہیں ویدرنگ کے پروسیس پر. اگر کسی علاقے میں نرم چٹانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو ایروجن کا پروسیس, ویدرنگ کا پروسیس تھوڑی زیادہ ہوگا, تیز ہوگا. کیونکہ وہ علاقے جہاں پر سخت قسم کے چٹانیں ہوں گے وہاں پر ویدرنگ کا پروسیس سلو ہوگا. سرفیس ایریا, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ the rate of weathering depends on the surface area exposed, کہ کتنا حصہ ایکسپوز ہے, سرفیس ایریا کتنا کور ہے. اگر آپ ویجیٹیشن سے کور ہے سرفیس ایریا تو ویدرنگ کا پروسیس سلو ڈاؤن ہو جائے گا. اگر سرفیس ایریا کے اوپر جو ہے وہ کوئی راک ہے, چٹان ہے, کوئی درخت ہے, تو اس کا ویدرنگ کا پروسیس سلو ہو جائے گا. لیکن جتنا سرفیس ایریا کو ایکسپوز زیادہ ہوگا سورج سے, ہوا سے, اتنا ہی اس کے پروسیس جو ہے وہ زیادہ اسپیڈ اپ ہوگا. اس کے بعد ریٹ آف ویدرنگ, وہی چیزیں ہیں دوبارہ سے کہ رول آف کلائمیٹ کیا ہے, کہ رین فال جہاں پر نمی ہے یا ٹمپریچر ہے تو یہ زیادہ تیزی سے کریں گے. راک کمپوزیشن, جہاں سیڈیمنٹری راکس ہیں, جہاں ایسی راکس جو کہ نرم ہیں وہاں جلدی ٹوٹ جائیں گی. سخت راکس ہیں تو جو ویدرنگ کا پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگا. Does the surface area affect? Yes, the more surface area that is exposed, جتنا surface area زیادہ ننگا ہوگا, جس کے اوپر کسی قسم کا کور نہیں ہوگا ویجیٹیشن کا یا راکس کا, اتنی ہی جلدی ٹوٹ جائیں گے. ٹائپس آف ویدرنگ, کچھ لوگ میکینیکل اور کیمیکل ویدرنگ جو ہے اس میں دو کو کرتے ہیں, اور جو ہے جو جانوروں کا, انسانوں کا اور عمل ہے پودوں کا, اس کو میکینیکل کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میکینیکل کے اندر ہی آئے گا. جبکہ کچھ گروپ ایسے بھی ہیں, اسکول آف تھاٹ ہیں, جو فزیکل, کیمیکل اور بایولوجیکل کو فزیکل کا یا میکینیکل کا حصہ نہیں بننے دیتے, وہ اس کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان تینوں کو دیکھیں گے. اب تک ہم لوگوں نے عملی اریاں کاری کی ٹائپس کو دیکھا, اس کے بعد ہم لوگوں نے ویدرنگ کو دیکھا اور ڈیفائن کیا. پھر ویدرنگ پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں, ہم نے ان کو ڈسکس کیا. اب ہم ویدرنگ کی ٹائپس پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اور امپورٹنٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے کیمیکل ویدرنگ کی, یعنی کیمیائی عمل فرسودگی. کیمیائی عمل فرسودگی کیا ہوگی, یہ اس کے نتیجے میں چٹانیں ٹوٹیں گی, ڈیکمپوز ہوں گی, کسی وجہ سے وہ ہوں گی کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے. اور کیمیکل ریئیکشن کس کے دوران ہوگا, وہ چٹانوں کے درمیان, منرلس چٹانوں کے اندر. ہم پتہ ہے چٹانیں مختلف قسم کی معدنیات سے مل کر بنی ہوتی ہیں, اور معدنیات کا, چٹانوں کا ہوا سے, نمی سے, بارش سے جو ریئیکشن ہوگا کیمیکل, اس کے نتیجے میں جو چٹانیں جب ٹوٹیں گی تو وہ کیمیکل ویدرنگ کہلائیں گی. ان شارٹ, کیمیکل ریئیکشن ہونے کی وجہ سے, کیمیکل پروسیس ہونے کی وجہ سے جب چٹانیں ٹوٹتی ہیں, چٹانیں ہمیں پتہ ہے ڈفرینٹ قسم کے منرل سے بنی ہوتی ہیں. یہ منرلس جب ہوا کے اندر ڈفرینٹ قسم کی گیسز کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہیں تو سافٹ ہو جاتی ہیں اور جلدی سے ٹوٹ جاتی ہیں. کیمیکل ویدرنگ کے ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے آکسیڈیشن. آکسیڈیشن کب ہوتا ہے, آکسیڈیشن کا پروسیس اس وقت ہوتا ہے جب ہوا میں موجود, اور اس پر بارش ہوئی, اور ہمیں پتہ ہے ہوا کے اندر کمپوزیشن میں آکسیجن بھی شامل ہے, تو ہوائیں جب آکسیجن کے ساتھ ملتی ہیں تو آکسائڈس بناتی ہیں, اور جب وہ پانی کسی ایسی چٹان پر پڑتا ہے جس کے اندر آئرن کی جو ہے خاص کر آئرن کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ اس کو توڑتا ہے. آکسیڈیشن occurs when rocks containing metals, دھاتیں, خاص کر جو ہے وہ فیرس یعنی لوہا, are combined with oxygen to form rust, اور اس کو زنگ لگ جاتا ہے چٹانوں کو, چیزوں کو. سخت سے سخت لوہا, سخت سے سخت چٹانیں, اگر ان کے اندر دھات کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ جب عمل کریں گی ایسی ہوا کے ساتھ, ایسے پانی کے ساتھ جس کے اندر آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی, تو جناب وہ پہلے زنگ میں بنیں گی اور پھر ایسا ایسا اس کو زنگ لگتا جائے گا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. آکسیڈیشن از اے کیمیکل ویدرنگ ویئر آکسیجن از ایڈڈ ٹو دی ادر ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, کیا ہو جاتا ہے, اور خاص کر اگر بارش کا پروسیس ہوتا ہے جہاں ہوا میں آکسیجن موجود ہے, یہ آکسیجن مسلسل اس میٹل کے ساتھ کنڈکٹ کرتی رہے گی اور اس کو
جو ہے وہ زنگ میں تبدیل کر دیتی ہے. بہت چھوٹی سی ایگزامپل, آپ ایک کٹا ہوا ایپل رکھ دیں کہیں پر, وہ جلدی اس کی سطح رسٹ ہو جاتی ہے, ریڈش ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ہوا میں موجود آکسیجن اس کی سطح کو چینج کر دیتی ہے. یہی وہ کچھ کرتی ہے جب کوئی دھات باہر پڑی ہوتی ہے, ایکسپوز ہوتی ہے, جب ایسی چٹان جس کے اندر لوہے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیتی ہے. یہاں فارمولہ ہے کہ فیرس جب ہماری جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ عمل کرتی ہے تو آئرن آکسائڈ بناتی ہے, Fe2O3. آئرن جب آکسیجن کے ساتھ یعنی آئرن فیرس Fe جب آکسیجن کے ساتھ کنٹیکٹ کرتا ہے تو پھر آئرن آکسائڈ بنا لیتا ہے. آئرن خود جو ہے وہ سخت ہے, لیکن جب وہ آئرن آکسائڈ میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے اور بہت جلدی ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ آکسیڈیشن کا پروسیس ہو گیا. سیکنڈ پروسیس آف کیمیکل ویدرنگ. اب ہم کیمیکل ویدرنگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں دوسرا پروسیس ہمارے پاس ہے کاربونیشن کا. کاربونیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کاربونیشن میں جناب ہوا میں موجود کاربن جب سطح پر موجود ایسی چٹانیں جن میں خاص کر کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, ان کے ساتھ عمل کرتی ہے تو وہ چٹانوں کی کمپوزیشن کو چینج کر دیتی ہے اور سب چٹان بھی نرم چٹان میں تقسیم ہو جاتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ کاربونیشن the reaction between calcite and weak acids in rain water and acids in ground water. ٹھیک ہے, ہوا میں بارش ہوئی, ہوا پانی جو ہے وہ کاربن سے ملا جو کہ ہوا میں موجود ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن سے ملا تو کاربونک ایسڈ بن گیا. یہ پانی ایسیڈک نیچر کا ہوتا ہے اور جب یہ ایسی چٹان میں پڑتا ہے جہاں پر کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے, ماربل کی مقدار, لائم اسٹون کی مقدار زیادہ ہے, چونے کے پتھر کی مقدار یعنی کہ زیادہ ہے, تو وہ ان چٹانوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے. ہمارے پاس ایگزامپل ہے, پانی ملتا ہے, پانی جب ہوا میں موجود بارش میں موجود پانی ہوا میں موجود کاربن سے ملا تو وہ کاربونک ایسڈ بنا دیتا ہے. یہی کاربونک ایسڈ جب زمین پر پڑی ہوئی کسی لائم اسٹون سے, کسی چونے کے پتھر سے ملتا ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے اور کیلشیم بائی کاربونیٹ بنا دیتی ہے. یہ بہت سافٹ ہوتی ہے, بس ہاتھ سے لگانے سے آپ سمجھیں بلبری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چٹان ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ کیمیکل ویدرنگ ہم لوگوں نے پڑھ لی. پہلا ہمارے پاس تھا آکسیڈیشن کاربونیشن. تیسرا پروسیس ہے ہمارے پاس ہائیڈریشن کا, یعنی پانی منرلس کے اندر جا کے سولو ہو جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ریئیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے اور چٹانوں کو تبدیل کر دیتا ہے. When rocks take up the water they increase in volume creating stress within the rock. جیسے ہی پانی پہنچا اس کے اندر مختلف چٹانوں کے اندر تو یہ ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے پانی لیکوڈ فارم میں کم جگہ گرتا ہے, لیکن جب وہ سالڈ ہو جاتا ہے, ٹھوس ہو جاتا ہے, اس کے اندر گیا, رات کو ٹیمپریچر کم ہو گیا, اس نے جو ہے وہاں پر ریئیکشن کر دیا, والیوم لے لیا, تو جوائنٹ سے سوراخ ہیں کوئی راک کے اندر, تو ان کو وائٹ کر دے گا, کھلا کر دے گا اور اس طریقے سے اس کے کریکس کو بڑھاتا جائے گا اور چٹان کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا. ایک اور پروسیس ہائیڈرولائسس کا کیمیکل ریئیکشن میں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈرولائسس کیمیکل ریئیکشن آف منرلز ود واٹر. اس میں پانی کیا کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے پانی جو ہے وہ بیسٹ سالوینٹ ہوتا ہے, اپنے اندر چیزوں کو حل کر لیتا ہے, کیمیکل کمپوزیشن چیزوں کی چینج کر دیتا ہے. ہائیڈرولیسس کازز مور کیمیکل ویدرنگ دین اینی ادر ٹائپ. سب سے زیادہ ہوتی ہے ہائیڈرولیسس, ظاہر سی بات ہے پانی سب سے زیادہ پائے جانے والا جو ہے وہ چیز ہے جو ریئیکشن کر رہی ہے, وہ بارش کی صورت میں بھی چٹانوں کی صورت میں پہنچ رہا ہے, دریا کی صورت میں بھی پانی پہنچ رہا ہے. سب سے زیادہ کیمیکل ویدرنگ میں سے جو سب سے ٹائپ زیادہ ریپیٹڈلی ہو رہی ہے وہ ہائیڈرولیسس ہے. اس میں جو ہے وہ پانی جب چٹانوں کے ساتھ جو ڈفرینٹ خصوصیات رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایکشن کرتا ہے تو ان کی خصوصیات کو چینج کر دیتا ہے. جیسے کہ انہوں نے فیلڈسپار کیا, یہ ایسی تمام دھاتیں جس کے اندر ایلومینیم جو دھات کی مقدار زیادہ ہے, ایسی فیلڈسپار میں ان میں سے ایک ہے, جب وہ واٹر کے ساتھ عمل کرتی ہے تو کلے سوائل میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ سافٹ ہوتی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ ہائیڈرولیسس میں جو ہے وہ اس کا اس پروسیس کے نتیجے میں جو پانی ہے وہ چٹانوں کی خصوصیات کو چینج کر کے ان کو نرم کرتا ہے اور توڑ پھوڑ کا شکار بناتا ہے. کیمیکل ویدرنگ ہمارے پاس مکمل ہو گیا. سیکنڈ ون ہمارے پاس جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ میکینیکل ویدرنگ ہے. میکینیکل ویدرنگ میں کیا ہوتا ہے, فزیکل فورسز سے کسی طاقت سے چیزیں جو ٹوٹ جاتی ہیں, breaking of the raw material by physical forces into smaller pieces that retain the chemical composition of the parent material. یعنی چھوٹے پیسز سے تقسیم ہوتی ہے لیکن یہ خصوصیات چٹانوں کی وہی ہوتی ہیں جو ان کی پیرنٹ چٹان کی ہوتی ہے. کس طرح سے ہمارے پاس میکینیکل ویدرنگ کا پروسیس ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے فروسٹ ایکشن. فروسٹ ایکشن میں کیا ہوتا ہے, پانی اب اس کو ہم لوگ جو ہے وہ
اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے جائیں جلدی سے. فروسٹ ایکشن میں کیا ہوتا ہے, اب ہم لوگ کیمیکل ویدرنگ مکمل کر چکے ہیں. کیمیکل ویدرنگ ہمارے پاس تھی آکسیڈیشن, کاربونیشن, ہائیڈرولیسس اور ہائیڈریشن. جبکہ جو دوسرا میکینیکل ویدرنگ فروسٹ ایکشن, پانی جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا چٹانوں میں کسی سخت صحرائی علاقوں میں. اب صحرائی علاقوں میں دن جو ہے گرمیاں ہوتی ہیں, راتیں ان کی سردیاں ہوتی ہیں. دن کو پانی پہنچا, رات کو وہ فریز ہو گیا, مطلب ٹھنڈا ہو گیا, کلمے بن گئی انہوں نے جگہ کے لیے. وہ چٹانیں بار بار کے اندر پانی بار بار سکڑے گا, ریلیز ہوگا, برف بنے گی, پانی ہوگی. آہستہ سے کیا ہوتا جاتا ہے, چٹانیں کے اندر جو دراڑیں ہیں وہ پانی کے بار بار جو ہے وہ جم جانے اور پگھل جانے سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ ایسا دراڑیں بڑھتی جائیں گی اور چٹان ٹوٹ جائے گی. یہ فروسٹ ایکشن ہے. آئس ویجنگ, اس کے بعد ہے پریشر ریلیز. پریشر ریلیز میں کیا ہوتا ہے, چٹانیں جو ہیں ظاہری بات ہے ڈفرینٹ, ہمیں پتہ ہے سیڈیمنٹری راکس کی ڈفرینٹ چٹانیں ہیں. زمین کے اندر چٹانیں بہت زیادہ موجود ہیں اور یہ ایک دوسرے پر موجود ہوتی ہیں. جب اوپر کی چٹانوں کے دباؤ کی وجہ سے نیچے والی جو چٹانیں ہیں ان کے اندر پریشر ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ اوپر والی چٹانیں آپ پر اپنا ویٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں جب کسی صورت میں پریشر ریلیز ہوتا ہے تو اس وقت بھی چٹانوں کے اندر جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھرمل ایکسپینشن, اس میں کیا ہوتا ہے, ٹیمپریچر کا فرق ہوتا ہے چٹانوں کی خصوص. ہمیں بار بار ہم ڈسکس کریں کہ چٹانیں ہیں مختلف قسم کی معدنیات سے بنتی ہیں. ان معدنیات کے پھیلنے اور سکڑنے کی خصوصیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کچھ معدنیات ایسی ہیں, کچھ منرلس ایسی ہیں جو ٹیمپریچر جن پر زیادہ اثر نہیں کرتا, لیکن زیادہ تر معدنیات ایسی ہیں جو گرمی کے ساتھ پگھلیں گی. جیسے ہی سورج ختم ہوگا تو وہ سکڑ جائیں گی. تو سورج کی تھرمل ایکسپریشن یعنی سورج کی گرمی کی وجہ سے دن کے ٹائم پھیلنا اس کی شدت سے اور رات کے ٹائم سکڑنا, اس طرح کے بار بار کے پروسیس سے چٹانیں بار بار پھیلتی اور سکڑتی ہیں. تو چٹانیں جو ہے ان کے اندر دراڑ ہیں, ان کے اندر جو جوائنٹس ہیں کھلے ہوتے ہیں اور چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں. سالٹ کرسٹل گروتھ, پانی کے اندر ہمیں پتہ ہے نمکیات موجود ہوتے ہیں. جب پانی چٹانوں کے اندر کچھ سوراخوں کے ذریعے داخل ہو گیا, پانی کو بعد میں ایواپریٹ ہو گیا, یعنی اندر تفہیر کے نتیجے میں پانی اڑ گیا, پیچھے وہ اپنے سالٹ نمکیات چھوڑ جاتا ہے. یہ نمکیات بھی پھیلتی سکڑتی ہیں سورج کی حرارت کی وجہ سے, یا پانی جو اس کے ساتھ تھوڑا سا رہ جائے تو اس کے نتیجے میں یہ سالٹس بھی چٹانوں کو آہستہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار بنا دیتی ہیں. پلانٹ روٹس اس کے اندر میں شامل کیا ہوا ہے, ہم اس کو الگ ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو پودوں کی جڑیں ہیں وہ بھی پانی کے اندر جب چٹانوں کے اندر اگر پہنچ جاتی ہیں تو ان کو کمزور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہیں جناب فروسٹ ایکشن اور پریشر ریلیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کیمیکل ویدرنگ میں کون سا پروسیس امپورٹنٹ تھا, ہائیڈرولیسس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ریپیٹڈلی ہو رہا تھا. میکینیکل ویدرنگ مکمل ہو گیا, بک کے اندر ہوں گے آپ کی وہ سب چیزیں ہم پڑھ لیں گے, آپ کو کلیئر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. بایولوجیکل ویدرنگ کچھ گروپس جو ہیں جس گروپ تھاٹس کہہ لیں یا کچھ ایسے کلاسیفیکیشن میں, کچھ لوگ بایولوجیکل ویدرنگ کو میکینیکل ویدرنگ کے اندر ہی ڈالتے ہیں. دو مین کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں, میکینیکل اینڈ کیمیکل. کیونکہ بہت سارے لوگ بایولوجیکل کو الگ کہ یہ لیونگ آرگنیزمز کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں تو انہیں الگ سے کاؤنٹ بھی کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جناب, مختلف قسم کے بڑے درخت ہیں, اکثر آپ دیکھتے ہیں درخت ٹوٹ جاتے ہیں. جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ جہاں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں پورشن ان کا, تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری مٹی کو بھی اکھاڑ کر باہر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوتی ہیں. تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روٹس کتنی اندر تک جاتی ہیں, وہ کتنا سوائل کو اندر سے بھربھرا سا جو ہے کر چکی ہوتی ہیں. وہ اندر سے زمین کو جو ہے بھربھرا کمزور کر رہی ہوتی ہیں. تو روٹس سپریٹ دا راکس اپارٹ, کے روٹس جو جڑیں ہیں وہ اندر تک چلے جاتے ہیں, بعض بڑی جو سخت چٹانیں ہیں ان کو بھی توڑ دیتی ہیں. روٹس پروڈیوس ایسڈز دیٹ ڈسولو راکس. روٹس کے اندر جو ہے جو روٹس ہیں وہ زمین کے اندر جب جاتے ہیں, پتہ ہے وہ اپنی فوڈ اپنی چیزیں جو ہے وہ زمین سے سک کرتی ہیں. جب ریئیکشن کر رہی ہوتی ہیں تو سمٹائمز اس قسم کے ایسڈس بن جاتی ہیں جو ان کو اندر کی جو چٹان ہے اس کو نرم کر دیتی ہیں. وہ بھی چٹانوں کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹریز تھروٹ, ٹریز کا گرنا, بورنگ اینیمل یعنی وہ سارے اینیملز جو کہ بل بنا کر جو رہتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہاں پر سوراخ کرتے ہیں زمین کے اندر, چاہے چوہے ہیں یا سانپ ہیں جو زمین کے اندر گڑھا وغیرہ کھودتے ہیں. تو ساری چیز اینیملز بھی زمین کو اندر سے چونٹیاں بھی ایگزامپل دیکھ لیکن سخت اور ہارڈ قسم کی ہوتی کہ زمین کو بھی وہ جو ہے آواز کر بالکل اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور زمین کو بالکل انہوں نے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں. گھروں کے اندر تو آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا. تو یہ سب کہیں نہ کہیں ویدرنگ کے عمل کو یا کہیں نہ کہیں چٹانوں کو نرم کر دیتے ہیں اور دوسری ایجنسیز کے لیے راستہ صاف کرتے جاتے ہیں. اسی طرح سے جناب یہ ہے کہ
پلانٹس فنجائی ہے یا بیکٹیریاز ہیں، یہ بھی جو عمل کرتے ہیں. ایون کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو سڑکیں بنا رہا ہے، جو انسان کھدائی کا عمل کر رہا ہے، یا انسان یہاں کے ہل چلا رہا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے مختلف قسم کے کاموں کے لیے، تو وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی حد تک ترمیم کے لیے جو ہے ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ سارے مختلف عوامل ہیں. کچھ عوامل بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو واقعی ڈائریکٹلی جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں خاص طور پر ہیومن کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح سے ہیں یا پلانٹس اینیملس کا رول ذرا انڈائریکٹلی ہے، کہ ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی حد تک جو ویلڈنگ کا پروسیس ہے اس کو اسپیڈ اپ کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو بہت امپورٹنٹ بہت ایک جو ہے کوشچن جو ہے لانگ کوشچن مکمل ہو گیا جو کہ ویلڈنگ کا تھا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریویژن سے یہ ٹاپک مزید جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ نے اسے اچھے سے تیار کرنا ہے کیونکہ اکثر یہ لانگ کوشچن میں آیا ہوا تھا. نیکسٹ اپنے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ کسی امپورٹنٹ ایک اور لانگ کوشچن کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور لیتھوسفیئر کا ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو لیکچرز میں ہم لیتھوسفیئر کا ٹاپک مکمل کر دیں.